क्या आप जानते हैं कि सफर के बारे में हमारे यहाँ आम तौर पर क्या कुछ मशहूर है, क्या बातें की जाती हैं? अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पहले 13 दिन ज्यादा सख्त है और अगर उसमें से किसी से कोई गलत काम हो जाए तो फिर सारा साल ही होता रहता है। ये तो हम बाद में देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया, लेकिन वैसे आपका क्या ख्याल है इन सारी बातों के बारे में? तवहुमात, इनको क्या कहा जाए? ये किस किस्म की तवहुमात है? हाँ, ये शुगून की किस्म में आती है। इनका हैसियत क्या होगी इस्लाम में? हराम है, मकरूह है, मुबाह है, मसनून है, या फिर शिरक है या बिदत है? क्या नाम क्या देंगे आप इसको? सिर्फ बिदत है। अच्छा, अगर आप कहते हैं शिरक है तो क्यों शिरक क्यों है? सफर की वजह तस्मिया ये है कि इस महीने में अमूमन उनके घर खाली रहते थे और ये लड़ाई भिड़ाई और सफर में चल देते थे। जब मकान खाली हो जाए तो अरब कहते हैं सफर अल मकानो, स्वाद से, और इसकी जमा है अस्फार, जैसे जमल की जमा है अजमाल। रबी अल अव्वल का नाम इस वजह से है कि इस महीने में इनकी इकामत हो जाती थी, रुक जाते थे। इर्तिबा कहते हैं इकामत को, और इसकी जमा है अरबा। रबी की जमा अरबा, जैसे नसीब की जमा अनसबा, और इसी वजह से इसकी जमा अरबा भी है, जैसे रगीफ की जमा अरगफा भी होता है। रबी उल आखिर, आखिर नहीं आखर, फर्क है ना दोनों में। इसका नाम इसलिए है कि इसी वजह से है, गोया ये इकामत का दूसरा महीना है, आखिर दूसरे को कहते हैं ना। नेक्स्ट, जमादुल ऊला की वजह तस्मिया ये है कि इस महीने में पानी जम जाता था। इनके हिसाब में महीने गर्दिश नहीं करते थे, यानी ठीक हर मौसम पर ही हर महीना आता था। जिस तरह फिक्स महीने होते हैं ना, जैसे हमारा दिसंबर में सर्दी होती है, और तो इनके यहाँ भी इब्तिदा में वो 10 दिन बढ़ा देते साल में, तो फिर वो क्या होता, एक ही मौसम में महीने आते चले जाते। और हो सकता है ये वजह भी हो कि अगर ये 10 दिन न बढ़ाए जाएं, क्योंकि अरबी में तो सारे महीने गर्दिश करते रहते हैं, हर मौसम में आते हैं, तो उसकी वजह ये होगी कि जब इब्तिदा में इन्होंने इसका नाम ये रखा होगा तो उस वक्त ऐसा ही मौसम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मक्का में तो बड़ी गर्मी होती है, कहाँ पानी जमता है और किस मौसम में जमता है? लेकिन आप देखें कि मक्का की निस्बत मदीना ठंडा है और वहां अच्छी खासी सर्दी होती, और फिर उसकी निस्बत रियाज और नश्त का इलाका जो है तो बहुत ही ठंडा है, शदीद किस्म की सर्दी पड़ती, शदीद मौसम है वहां, शदीद गर्मी शदीद सर्दी। कहा जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के संतरियों में से एक संतरी सर्दी से जम गया था, कहा जाता है, आई डोंट नो सही है कि नहीं, जिससे ये ज़हन में आता है कि वो जब इब्तिदा में पहली मर्तबा जो महीनों की सेटिंग कर रहे होंगे नामों के एतबार से, तो उसमें जमाद नुक्ता इन जमाद आपके यहाँ भी इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह एक शायर ने भी कहा कि जुमादा की सख्त अंधेरी रातें जिनमें कुत्ता भी बेमुश्किल एक आध बार ही भौंकता है, यही ठंडक की वजह से। इसकी जमा जमादियात आती है, जैसे हुबारा और हुबारियात। ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों तरह मुस्तामिल है। जमादुल ऊला और जमादुल आखिरा या उखरा इसीलिए कहा जाता है कि दूसरा भी वैसा ही, यानी 2 महीने एक जैसे, क्योंकि जब सर्दी आती है तो एक महीना ही तो नहीं आती। रजब ये माखूज है तरजीब से, तरजीब कहते हैं ताजीम को, रजब ताजीम की वजह से, क्योंकि ये महीना अजमत और इज्जत वाला, इसलिए इसको रजब कहते हैं। इसकी जमा अरजाब है और रजबात भी है। शाबान का नाम शाबान इसलिए कि इसमें अरब लूट मार के लिए इधर उधर मुतफर्रिक हो जाते, शाब ग्रोहों में बच जाते। तशईब के माने हैं जुदा जुदा होना, बस इस महीने का नाम यही रख दिया गया। इसकी जमा है शाबीन और शाबानात। रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं कि इसमें ऊंटों के पांव बवजह शिद्दत गर्मी के जलने लगते थे। रमदतिल फिसाल उस वक्त कहते हैं जब ऊंटों के बच्चे सब प्यासे हों। इसकी जमा रमजानात आती है, हम तो उर्दू में रमजानों कहते हैं, तो रमजानात। और रमादीन और रामिजा भी आती है। बाद लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, ये महज गलत और नाकाबिल इल्तिफात कौल है। इसके बारे में एक हदीस भी है लेकिन वो ज़ईफ है। शव्वाल माखूज है शालतुल इबिल से, ये महीना ऊंटों की मस्तियों का महीना है, इब्तिदा में जब रखा गया इसका नाम, और ये वही उठा दिया करते हैं, इसलिए इसका नाम यही हो गया। इसकी जमा शवावील और शवाविल और शवालात आती है। जुल्कादा या जुल्काद का नाम होने की वजह यह है कि इस माह में अरब लोग बैठ जाया करते थे। कादा का माना होता है बैठ जाए, लड़ाइयां लड़के बैठ जाते, न लड़ाई के लिए निकलते और न सफर के लिए। इसकी जमा है जवातुल कादा। जुलहज को दुलहज इसलिए कहते हैं कि इस माह में हज होता है, इसलिए इसका नाम ये मुकर्रर हो गया। इसकी जमा है जवातुल हज, जू पे गवा और हज को हज, हज्जात नहीं। तो ये भी थी इन नामों की वजह तस्मिया। अब हफ्ते के दिनों को लीजिए, इतवार सोमवार मंगल बुध,
تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، اس کی جمع احاد بھی ہوتی ہے۔ پیر کے دن کو کہتے ہیں اسنین، احد 1 اور اسنین 2، اور اس کی جمع اثانین آتی ہے۔ منگل کو ثلاثاء کہتے ہیں، ثلاثاء کیا ہے؟ تیسرا۔ یہ مذکر بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث بھی، اس کی جمع ثلاثاوات اور اثالث آتی ہے۔ بدھ کے دن کو اربعاء کہتے ہیں، اس کی جمع اربعاوات اور ارابی آتی ہے۔ جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، وہ اربع خمسہ سے خمیس، اس کی جگہ اخمسہ اور خامس آتی ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جماعات آتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہفتے کو سبت کہتے ہیں، سبت کا معنی قطع کرنا، کاٹنا، چونکہ ہفتے کے دنوں کی گنتی یہاں ختم ہو جاتی ہے، بات کٹ جاتی ہے، لہذا اس کو سبت کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہود کے لیے سبت خاص طور پر اہم دن تھا، اس میں وہ آرام کیا کرتے تھے، یعنی کام ان کے ختم ہو جاتے تھے۔ 4 مہینے جو ہے حرمت والے جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا وہ تو ہے قابل احترام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینے جو ہے ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے، ان میں جو چاہے انسان کرے۔ جاہلیت کے لوگ اپنے اعتقاد کی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ اعتقاد کہاں سے ہے؟ اسلام سے نہیں بلکہ جاہلیت سے، اور اسے خیر و برکت سے خالی سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں جنگ و جدل کرتے، مکانوں کو خالی کر کے چلے جاتے، آپس میں لوٹ مار کرتے، تو ان کی اس بدعملی کی وجہ سے ان کے خیال کے مطابق یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہو گیا۔ ظاہر جہاں جنگ ہو وہاں خیر تو نہیں ہوگی اس میں، لیکن دراصل سفر برا نہیں، نہ منحوس ہے، جیسا کہ بعض موجودہ زمانے کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی جاہلیت کی پیروکاری میں اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ کو برا سمجھتے ہیں، خصوصاً 13 دن تو بہت ہی منحوس سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب نحوست کا یا وقت اور دن کی نحوست کے بارے میں قرآن میں کیا تصور ہے؟ قرآن نے کن دنوں کو منحوس قرار دیا؟ ہاں، جن دنوں میں قوموں پر عذاب آیا، تو وہ دن منحوس نہیں تھے بلکہ وہ عمل ایسے تھے کہ جنہوں نے بدبختی کو دعوت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ معنی کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ہر انسان کی بدشگونی، ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹک رہی ہے۔ قسمت کا تعلق کسی خاص مہینے سے نہیں، نحوست کا تعلق کسی مہینے سے نہیں، نحوست کا تعلق تمہارے اپنے اعمال سے ہے۔ تم خود لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جنگ و جدل کرتے ہو، تب تمہارے گھر خالی ہوتے ہیں، تب تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، تب تمہارے بچے کٹتے مرتے ہیں، تم کہتے ہو یہ مہینہ خرابی کرتا ہے، یہ تو تم خود ہو جو کرنے والے ہو۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے، جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے، اس میں کسی مہینے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ بہرحال ان کا اعتقاد کیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ خیر و برکت سے خالی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ خیر و برکت سے خالی کہتے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور شگون بھی لیتے۔ عربوں کے ہاں بہت سے توہمات تھے، مثلا یہ جو طائر کا لفظ توہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے ہاں کیا تھا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے یا جانور بھگاتے، اگر تو بھگاتے ہوئے یا اڑاتے ہوئے وہ دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا کر لینا چاہیے، اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو کام روک دیتے، یہ کام ہمارے حق میں ٹھیک ہے۔ جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں نا، تو وہ استخارہ کس سے کرتے تھے؟ پرندے اڑا کے کرتے تھے۔ توہم کی ایک قسم تھی، حالانکہ پرندے بیچارے کے ہاتھ میں تو نہ کسی کی قسمت ہے اور نہ ہی اچھا برا ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے نکلتے اور خاص جانور مثلا بلی رستے میں آ جاتی، واپس آ جاتے کہ بلی رستے میں آ گئی، کام نہیں ہونا۔ ہمارے یہاں تو کالی بلی ہے نا، ان کے یہاں کالی تو نہیں تھی، ہر بلی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی کوا بول پڑتا تو اس کو بھی اپنے لیے منحوس قرار دیتے، کوے کی آواز کو نہیں اچھا سمجھتے، کوے کی آواز کان میں پڑ گئی ہے، اب تم آج کا دن نہیں اچھا گزرے گا، آج سویرے سویرے فلاں میرے منہ لگ گیا ہے، آج کا دن ضرور کوئی خرابی ہوگی۔ اس قسم کے توہمات ان اہل عرب کے ہاں بہت سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان توہمات کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور کیا بتایا کہ کسی بھی انسان کی بدقسمتی کے اسباب خود اس کے اپنے اعمال میں ہیں، اس کے اندر ہیں، کسی طوطے چڑیا بلی میں نہیں ہے، کسی بلی کے ہاتھ میں، کسی کوے کے ہاتھ میں، کسی طوطے کے ہاتھ میں کسی کی قسمت نہیں ہے۔ کسی پرندے کے اڑنے یا کسی جانور کے بھاگنے سے کچھ بھی تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ محض اتفاق ہے کہ وہ کدھر کو گیا،
بعض वक्त हवा का रुख हो सकता है, بعض वक्त उड़ाने का एंगल ऐसा हो सकता है। लिहाजा इन चीजों से तुम तवहुमात से अपनी किस्मत मंसूब न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रजअत अन हाजतिही फक़द अशरका, जो किसी चीज से बदफाली पकड़ के अपने मकसद से लौट आया उसने शिर्क किया। यानी मसलन को बिल्ली देख के वापस आ गया, अपना काम छोड़ दिया उसने, तो उसने शिर्क किया। क्योंकि बिल्ली कोई किस्मत बना या बिगाड़ नहीं सकती, बिल्ली के गुजरने से कुछ नुकसान नहीं होता। और अगर इंसान ये समझता है कि नुकसान बिल्ली की चाल में है या बिल्ली गुजरने में है, तो ये उसने अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। क्यों? इसलिए कि एक मुसलमान का अकीदा ये है कि नफा और नुकसान सब उसके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा शख्स फिर क्या कफारा दे कि उसकी तौबा कबूल हो जाए? क्योंकि आपको मालूम है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देंगे मगर शिर्क माफ नहीं होगा। तो सहाबा ने पूछा कि अगर ऐसा करना शिर्क है तो शिर्क से फिर कैसे हम जान छुड़ाएं? आपने फरमाया कि वो शख्स यूं कहे, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुक वला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक तुम्मा यमदी लिहाजते। ऐ अल्लाह, तेरी फाल के बगैर और कोई फाल नहीं, यानी असल भलाई तेरे हाथ में है, तेरी भलाई के बगैर कोई और भलाई नहीं, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। ये अल्फाज कह के अपने काम को चला जाए, ये उसका कफारा है। यानी वो काम कर ले जिससे रुका था, महज एक गुमान की वजह से, महज एक वहम की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदफाली एक शिर्क है, यानी बुरी फाल लेना किसी चीज से या किसी चीज को अपने हाथ में मनहूस समझना, ये एक शिर्क है। इसको 3 मरतबा फरमाया। और इब्न मसूद ने फरमाया कि हम में ऐसा कोई नहीं जिसको ख्याल ना आता हो कि हाय ये हो गया तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। यानी वहम तो हर एक को आता है, यानी शैतान हर एक को खौफ दिलाता है। मसलन आमतौर पर आप देखें हमारे यहाँ किस तरह तरह के तवहुमात है। मिसाल के तौर पर किसी बच्ची की शादी के मौके पर अगर खुदा न खास्ता घर का कोई बुजुर्ग फौत होता जिसकी मौत का दिन पहले से लिखा हुआ था, अब वो लड़की खानदान वालों के लिए मनहूस करार पाती। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मसलन किसी शादी पर अमूमन किसी बेवा को या ऐसी औरत जिसके बच्चे मर जाए उसको शरीक नहीं होने देते कि ये नऊजुबिल्लाह मनहूस है, इसके आने से ये जिसकी शादी हो रही है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। किसी इंसान के अंदर नहुसत नहीं, नहुसत बाहर नहीं होती, नहुसत अपने अंदर होती है। अल्लाह ने अगर हमारे हक में कुछ लिख रखा है तो वो कोई उसको टाल नहीं सकता, और अगर वो टाल दे तो कोई उसको हमारे हक में नुकसान भी कर नहीं सकता। फिर इसी तरह इसका इलाज क्या है? तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा। इब्न मसूद कहते हैं कि ख्याल तो आते ही हैं, कोई चीज टूट जाती, कुछ हो जाता है तो इंसान फौरन सोचता है कि फलां ने किया, फलां की वजह से हुआ, फलां मेरे घर में आज आया था, उसका मनहूस कदम पड़ा था, इस वजह से ये मेरा नुकसान हुआ। तो ये सिर्फ वहम है, तवहम है, सुपरस्टिशंस में से है। इसका इलाज पे अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल। क्योंकि इंसान इस तरह कमजोर हो जाता है अपने रोजमर्रा के कामों में, लेन देन में, और बहुत सी चीजों में रुकावटें पड़ जाती। बहुत से काम अगर इंसान हर रोज किसी एक सबब से एक काम रोक दे, आज ये नहीं करना क्योंकि आज फलां बोल पड़ा, आज ये नहीं करना क्योंकि फलां गिर पड़ा, और तो इंसान फिर काम करेगा कब? मसलन अगर आप सारी बारात लेके शादी के लिए निकले और आगे से काली बिल्ली रास्ता काट दी तो क्या शादी रोक देंगे? सब जिनको इकट्ठा किया उनको घरों में भिजवा देंगे और दुल्हन वहां इंतजार करती बैठी रहेगी। अगर इस बात को सच्चाई समझ लिया जाए, बिल्ली पता नहीं किस शोमिया किस्मत से कहां से वो गुजर रही थी अपने किस रिस्क की तलाश में, तो किसने बताया? कहाँ लिखा हुआ है? क्या दलील है हमारे पास? कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों की बातें हैं, सिर्फ लोगों के ख्यालात हैं कि ऐसा हो जाता है और ऐसा हो जाता है। इसके पीछे न कहीं कुरान में कुछ फरमाया गया है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुछ है, और अपनी जिंदगी को हमने महज अनजाने और बेहकीकत खौफ की वजह से मुश्किल बना लिया है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतुल किताब युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत, क्या तुमने देखा है इन किताब वालों को कि ये जिब्त और तागूत पर ईमान लाते हैं? ये जिब्त क्या चीज है? जिब्त कहते हैं बेअसल, बेहकीकत, बेफायदा चीज को, और इस्लाम की जबान में कहानत, फाल लेना, टोने टोटके, बदशगुनी, वहमी बातें, वहमी ख्याल, सुपरस्टिशन, इनको जिब्त कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुमने देखा ये पीपल ऑफ द बुक, ये पढ़े लिखे लोग, ये किताब वाले जिनके पास अल्लाह की किताब शरीयत मौजूद है, इनका हाल देखो कि ये जिब्त पर ईमान लाए हुए हैं, बेहकीकत बातों को मानते हैं।
ان کی عقل کہاں گئی ہے؟ اور پھر وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے رستے پر ہے. فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی جو بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے تو ہرگز تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی اگر اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ پھر اس انسان کی کوئی خیر کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کے نام سے، کنکری پھینک کے، لکیر کھینچ کے، پرندہ اڑا کے فال لینا سب جبت میں شامل ہے. یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں، یعنی جو فال اور زائچے وغیرہ بناتے ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، یہ سب چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں اور انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں. سحر یا جادو کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا، یعنی ایمان کا دشمن ہے جادو. اور اسی طرح آپ نے کچھ پڑھ کے دھاگے پہ گرا لگانے کو جادو کی قسم قرار دیا، کیونکہ بعض اوقات کسی کے پاس نہیں جاتے، لوگ خود بھی بیٹھ کے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض کا لگ جانا، یعنی یہ وہم کرنا کہ مجھے فلاں سے لگی ہے، الو سے بدشگونی لینا، بید اومن، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض لگ جانا یعنی کسی سے اچھوت کا یہ سمجھنا کہ اسی سے لگا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور بھوت پریت پر یقین کرنا، یہ سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی پریاں اور بھوت نام کی کوئی چیز نہیں. جن ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لیکن جنوں کے علاوہ پریوں کا تصور اور بھوتوں کا تصور، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. حضرت بریدہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے، کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیتے تھے کہ یہ دن میرے لیے برا ہے، یا یہ تاریخ بری ہے، یا یہ انسان برا ہے، یا یہ کوئی خاص کھانا یا کوئی جانور، کوئی بھی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال گیری کا ذکر کیا گیا کہ لوگ اس طرح فال لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے. یعنی اگر آپ کسی کو بابرکت سمجھے، کسی مہینے کو یا دن کو یا کسی انسان کو یا کسی مجلس کو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس منحوس سمجھنے لگے کسی کو تو یہ درست نہیں. اور بدفالی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے. خاص طور پہ آپ نے فرمایا بدفالی کسی کو کام سے نہ روکے، کام سے نہیں رکنا. جو ارادہ کر لیا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور وہم و توہمات سے نکل آؤ. بس جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو ناگوار دیکھے تو یہ دعا پڑھے. یعنی اگر سمجھے دل میں خوف آئے یا خیال آئے کہ فلاں چیز کی وجہ سے پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. کیا معنی اس کا؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا، تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت سے بہرہ ور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے. یعنی اور کوئی نہیں کہ جو ہمیں بھلائی یا برائی سے دوچار کر سکے. جیسے کبھی میں نے سحر کی بات کی تھی، یا نجومی کے پاس جانے کا جو طریقہ ہے، یا لوگ نجومیوں سے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں آتا ہے. حضرت حفصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پہ پھر یقین بھی کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. یعنی عبادات اس کی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنا ایمان خراب کیا. کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. کیونکہ جب انسان کسی سے پوچھتا ہے وہ اٹھ پٹانگ کے بتا دیتا ہے، انسان اس پہ خوف کھانے لگتا ہے، اور جیسے انسان سوچتا ہے پھر چیزیں ویسی ہونے لگتی. مثلا اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آج آپ کو بخار ضرور ہوگا تو اب آپ انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ اچھا کس وقت ہوگا. عام طور پر لوگوں کی باتوں اور سوچوں کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے. اور اگر ایک ہی بات 2-4 لوگ کہہ دیں، مثلا اگر 2-3 لوگ آپ سے دن میں کہہ دیں تو آپ پیلی لگ رہی ہیں، خیر تو ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، تو آپ واقعی شیشہ دیکھیں گے جا کے کہ واقعی مجھے کچھ ہے.
میرا خیال ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے, کوئی طبیعت میری واقعی خراب ہو رہی, کیونکہ عام طور پر ہم لوگوں کی باتوں سے بہت اثر قبول کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ہاں تم سچ کہتے ہو, واقعی ایسے ہے, کہ گویا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ غیب معلوم کرے, پھر اس سے کوئی بات پوچھ لی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے, اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی تو اس نے کفر کیا. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ باتیں سچ ہوں گی یا جھوٹ ہوگی. بعض اوقات قیافے اور اندازے درست بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر کسی کو وہ علم دے بھی دیتا ہے, جیسے ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا بنی اسرائیل کے بیچ میں, اور وہ دونوں فرشتے منع کرتے تھے کہ ہم سے کچھ نہ پوچھو, تو پھر نہ کرو, مت پوچھو ہم سے, کیونکہ جو وہ بتاتے تھے وہ ہوتا تو تھا, لیکن ساتھ منع کر دیا گیا کہ پوچھنا نہیں. تو بعض لوگوں کو جب یہ منع کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ فلاں کافی کے اندر دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں, فلاں بال دیکھ کے بتاتے ہیں, فلاں اس طرح چوری بتاتے ہیں, تو اس لیے کیا حرج ہے, ہم چوری معلوم کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بہت ممکن ہے کہ وہ ہو بھی, لیکن اس کا ہونا بھی آزمائش ہے, منع کیا گیا ہے. یعنی قرآن پاک میں واضح طور پر اس سے روکا گیا. اور بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے وہ کیا کرتے تھے, ان فرشتوں کے پاس جو انسانی شکل میں جادو سکھاتے تھے بیٹھ کر, کیونکہ جادو بھی بہرحال ایک علم تو ہے, چاہے وہ کفر ہے لیکن علم ہے, اور اس کے اندر تاثیر بھی ایسے ہی ہے جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, تو اسی طرح روحانی بیماریاں, جیسے مثلا کسی کو آپ گالی دیں تو اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے, تو اسی طرح کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس سے روکا گیا. اور مثلا آپ دیکھیں کہ چھری کا استعمال اچھا بھی اور برا بھی ہے. چھری سے آپ کسی انسان کو بھی ذبح کر سکتے, چھری سے بکرا بھی ذبح ہوتا ہے. اگر چھری نہ ہو تو بہت سے کام رک جائے ہمارے, لیکن چھری کو ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے نعوذ باللہ ہم انسانوں کے گلے کاٹیں, اس کی تو ہمیں اجازت نہیں. اسی طرح کلام تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم ان کو مس یوز کریں. بہت سے لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک الٹا لکھ لکھ کے تو جادو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے اوپر الٹا اثر ہو. ایسی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں کے پاس پھٹکنے سے منع کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا آ کے بڑی حجت دلیل سے ہم فلاں کے پاس گئے, اس نے تو حرف بحرف سچ بتا دیا جو کچھ ہمارے پاس گزرا. ہو سکتا ہے بتا دیا ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے کوئی ایسا علم دیا ہو, کوئی الہام ہوتا ہو, کوئی کچھ ہوتا ہو, لیکن ہمیں منع کیا کہ خواہ تمہیں پتا ہو, خواہ کوئی سچ ہی بتاتا ہو, پھر بھی نہیں جا سکتے اس کے پاس, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک سچ بتاتا ہے اور 10 جھوٹ بتاتے ہو, تو پھر آپ کے پاس پیمانہ ہی نہیں, کوئی معیار ہی نہیں. لہٰذا انسان کے فائدے میں انسان کو روکا گیا. نہ جادو کے پاس پٹکو, نہ نجومیوں سے ہاتھ دکھاؤ, نہ ہی کسی اور قیافہ شناسوں کے پاس جاؤ, نہ بدفالی, نہ پرندے اڑا کے, نہ ہی کسی آواز, کسی مہینے, کسی تاریخ اور کسی دن اور کسی ہیرے کو اور کسی خاص رنگ کو اپنے لیے منحوس یا قسمت کا سبب سمجھو. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کالا رنگ نہیں پہنتے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ ہاں اب کالے رنگ کے تو بال بھی ہمارے سر پہ اور بھویں بھی ہیں اور آنکھوں پہ بھی بال لگے ہوئے, تو سب اٹھوا دو. اگر کالا رنگ ہی آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ سب کچھ اتروا دو, پھر جو بھی کالا نشان ہے منہ پہ یا جسم پہ. اسی طرح بعض لوگ سفید رنگ نہیں پہنتے کہ نہیں ہم شادی پہ نہیں سفید پہن سکتے, فلاں دن نہیں پہن سکتے. یہ سب چیزیں ہم نے خود گھڑ لی. نہ رنگوں سے قسمت کا تعلق ہے کوئی, نہ دنوں سے, نہ وقت سے, نہ انسانوں سے, نہ جانوروں سے, نہ مہینوں سے, نہ سالوں سے, نہ دن سے, نہ رات سے, کسی چیز سے نہیں. ساری کی ساری بھلائی صرف اللہ کے ہاتھ میں, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھلائی کسی اور کے ہاتھ میں, یا شر کا بھی سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, من شر ما خلق آتا ہے نا, جو شر اس نے پیدا کیا اور اسی کے اختیار میں, جس کو جتنا چاہے کچھ لگا دے, یہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں فلاں سے مجھے بیماری لگی, اس سے اس کو لگی, ٹھیک ہے وہ اچھوت کی بیماریاں ہیں, منع کیا گیا ہے کہ آپ بیمار کے پاس گھس کے مت بیٹھے, لیکن یہ کہنا کہ فلاں نے مجھے بیمار کیا, یہ لفظ غلط ہے. اس سے آپ دیکھیں نا دوسرے غمگین بھی تو ہوتے ہیں نا, لوگ پھر اپنے آپ کو آؤٹ کاسٹ سمجھتے ہیں. اب فلاں کو کہاں سے لگی, آپ کرتے جاؤ اس کو, اس سے تو پہلے کو کدھر سے لگی تھی, اس کو تو کہیں سے لگی تھی نا, اللہ کے اذن سے لگی تھی. تو اگر 10 لوگوں کو لگی اور 10 بچ گئے تو یہ 10 کو جس نے لگا وہ اللہ کے اذن سے ہوئی, اور 10 جو بچ گئے تو اللہ کے اذن سے بچے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اچھوت کی بیماریوں کو سمجھو تو وہ بیماری جو ہے وہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی لگ سکتی, لیکن ہم اس کا ذمہ دار کسی انسان کو نہیں قرار دیں گے.
کوئی بھی تکلیف آئے, خیر آئے شر آئے, انسان کو کیا سمجھے, اللہ کے اذن سے ہوا, اس کے حکم سے ہوا, اس کے فیصلے سے ہوا, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی بھی تکلیف یا حادثہ زندگی میں آتا ہے تو انسان کو میچور کرنے کے لیے آتا ہے, انسان کے درجے بڑھانے کے لیے آتا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں پیغمبروں پر آئی ہیں, اور پھر جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اللہ کو جس پہ پیار آتا ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, آزما کے دیکھتا ہے. کیونکہ جیسے ایک کچی مٹی کا برتن ہوتا ہے نا, اور ایک پکی مٹی کا ہوتا ہے, تو پکی مٹی کا بننے کے لیے اس کو تپنا پڑتا ہے, آگ میں رکھنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے بھٹا دیکھا ہوگا جہاں اینٹیں پکتی ہیں, یا کراچی میں تو اتنا رواج نہیں, پنجاب کی طرف جو لال اینٹیں ہوتی ہیں وہ بھٹے میں پکتی ہیں, مہینوں وہ آگ جلا جلا کے تو وہ اس کو ان اینٹوں کو پکا کرتے ہیں. اور اگر وہ اینٹیں پکا کیے بغیر کچی مٹی کی اٹھا کے لگائیں تو ایک ہی بارش کافی ہے سارا مکان گرانے کا. تو بالکل اسی طرح یہ زندگی اللہ نے امتحان کے لیے بنائی. اس میں انسانوں پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, آرام بھی ہے, راحت بھی. جس طرح دن اور رات دو کنٹراسٹ چیزیں نا, بالکل انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم دو کنٹراسٹ چیزیں. کبھی صحت ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی اچھا حال ہے, کبھی برا ہے, کبھی دل خوش ہے بغیر کسی وجہ کے, ہنسی نہیں رک رہی, بے وجہ ہنسنا شروع کر تو ہنستے تھے, اور کبھی دل اداس ہے بغیر کسی وجہ کے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے وہ اضحک و ابکا, اس نے ہنسایا اور اس نے رلایا. خوشی, غم, صحت, بیماری, مال و دولت, فقر, غریبی, یہ سب اس کے اذن سے ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے نوازتا ہے, جس کو چاہے روک دیتا ہے. لہذا ان چیزوں کے پیچھے پڑنا جو ہے یہ درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم ایک سٹارز پہ بھی بہت بلیو کرتے ہیں, ہاروسکوپ پہ اور اسٹار اور اس طرح کی چیزیں, اس کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں 14 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. لیکن ہم پھر بھی بات نہیں آتے. لوگوں کا اکثر دل پسند مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اخبار میں سب سے پہلے وہ پیج دیکھتے ہیں جہاں ہمیں اپنے ہفتے کا حال معلوم ہو. اور یہ صرف ایک توہم ہے, حال چال اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے ایک اخبار کی کٹنگ ہے, اس کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں لکھا ہے سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم فلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں. ایسٹرالوجی جو ہے محض دھوکہ ہے, اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی. اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا, جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچوا یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا. یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی. ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا. ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا اور فلاں وقت میں فلاں ایسا تھا تو اس کا اثر ہوا انسان پہ. کہتے ہیں کہ آسٹرالوجی جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے, ان کے رویوں, طرز معاشرت, ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت پر ہے. چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے. لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت, رویے, جنسی صلاحیت, حساس فن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا. سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی مماثلت تلاش کرنے میں ناکام ہوئے. تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے اس صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات کی کھلی طور پر نفی کرتے ہیں. یعنی 40 سال کی ریسرچ نے ثابت کیا کہ یہ جو ستاروں کی موومنٹ سے انسانی قسمت پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا, جبکہ ہمیں ہمارے دین نے 14 سال پہلے بتا دیا کہ یہ, وہ کہتا ہے نا کہ بڑا مشہور شعر ہے جس میں آتا ہے کہ یہ جو چاند ستارے ہیں انہیں کیا میری قسمت کا حال معلوم, یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری, پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے, نہیں خود گردش میں. ان کا تو اپنا حال یہ کہ یہ خود گردش میں, میری قسمت کو گردش سے کہاں نکالیں گے, یہ میری گردش زمانہ کو کہاں سے یہ درست کریں گے, یہ تو خود بھی اس مصیبت کا شکار ہیں. اسی طرح یہ سمجھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی یا فلاں اس کے, یعنی یہ کہنا کہ ہاں ہواؤں کا رخ یہ تھا تو بارش آئی, یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور پھر خاص زمین پہ اللہ کے اذن سے جا کے برساتی ہیں. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا یا اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی, تو حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی, اور یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی, بس وہ مجھ پہ ایمان لانے والا ہے, اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی, بس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے. لہذا بارشوں کا آنا یا نہ آنا یہ کسی
ستارے کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی جب بدعمالیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور بارشوں میں کمی ہوتی ہے, اس سے قحط سالی آتی ہے. اور اگر زمین پر پرند چرند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک گھونٹ پانی نہ اتارے, لیکن یہ اس کی رحمت ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا بارش اس کی رحمت ہے, رحمت سے آتی ہے. اگر ہمارے گناہوں پہ نعوذ باللہ پکڑنے لگے تو ہم بہت سی خیر سے محروم ہو جائیں. اور بات یہ ہے کہ اتنی کلیئر باتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ توہم موجود ہے کہ ماہ سفر میں ہزاروں بلائیں اترتی. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی, اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے, اسی طرح کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی ہوئی تو سفر ہو جائے گی, یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے سفر کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ربیع الاول میں پروگرام کریں. اور اس مہینے کی خاص طور پر 13 تاریخ کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 13 کا عدد انگریزوں میں بھی بڑا ناپسندیدہ عدد ہے, یہ بیڈ اومن لیتے ہیں اس سے. کینیڈا میں ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو کافی اونچی بلڈنگ تھی. اندر جب داخل ہوئے تو لفٹ میں جب گئے تو شاید 20 فلور یا کس پہ جانا تھا, تو وہاں کسی خاتون نے میری توجہ دلائی, کہتے آپ دیکھیں اگر اس میں 13 کا عدد نہیں ہے, کیونکہ یہاں یہ توہم پڑھے لکھے لوگوں میں, اب آپ دیکھیں کہ باقی تو انپڑھ ہے, وہاں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ توہم موجود ہے کہ 13ویں منزل پہ رہنا اور 13 نمبر کمرے میں رہنا اور 13 نمبر فلیٹ میں رہنا یہ منحوس ہے. حالانکہ 13 کا عدد کیا ہے, اس میں کیسے نحوست گھس گئی؟ تو پھر خیال ہے, اس خیال نے ہمارے اوپر اتنا اثر کیا کہ ہم خوف کا شکار ہو گئے, اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پوری ایک فلور جو ہے اس کا نمبر ہی اڑا دیا اور اس کو غائب کر کے اگلے پہ چلے گئے. تو بہرحال ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں, اور سفر کے خاص طور پہ پہلے 13 دنوں کو 13 تیزہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حالات بہت تیز ہوتے ہیں, اور پھر بعض اوقات گھنگنیاں ابال ابال کے کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان چنوں کا یا گندم کا ابال کے کھانا جو ہے وہ نحوست دور کرتا ہے. حالانکہ اس سے کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا سال کے باقی دنوں میں چنے چاٹ نہیں کھاتے؟ اس سے کون سی نحوست ہوتی ہے؟ اگر خاص طور پر ان دنوں میں, اور اگر کسی کا ویسے اسٹمک اپسیٹ ہو تو وہ کیسے کھائے گا, اس کی نحوست تو پہلے پہ آ چکی ہے. اچھا, دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ آخری بدھ کو اچھا سمجھتے ہیں, اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ بعض مزدور لوگ کام نہیں کرتے, چھٹی مناتے ہیں, اور مٹھائیاں بٹتی ہیں بعض اوقات جہاں بلڈنگ وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں, اور اس دن کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس آخری بدھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے, تو اس لیے بعض لوگ باقاعدہ پکنک مناتے ہیں اس بدھ کو, اور عید کی طرح خوشی مناتے ہیں, اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, اور خصوصاً عورتیں باقاعدہ اس دن بننے سنورنے کا بھی اہتمام کرتی ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ہی غلط ہے, بلکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی جس میں آپ کی پھر وفات ہوئی. یعنی کہاں یہ کہ جہاں آپ کی بیماری شروع ہو رہی ہے, معلوم نہیں ہمیں کس نے سجھا دیا کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے. کسی بھی ایک صحیح تاریخی روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے تھے. اچھا, بعض لوگ اس دن چوری بھی دیتے ہیں, چوری بناتے ہیں یا کچھ, اور کیا کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو آپ نے چوری کھائی تھی. اب آپ دیکھیں کہ نیا نیا کوئی شخص بیماری سے اٹھا ہو تو کیا اس کو چوری کھلاتے ہیں؟ یعنی عقل کو بھی یہ بات نہیں لگتی. لیکن آہستہ آہستہ انسان واپس لوٹتا ہے اور انسان کھانے کی طرف آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چپاتی نام کی چیز نہیں کھائی, جس کو ہم چپاتی بولتے ہیں, یا میدے کی روٹی کبھی نہیں کھائی. چوری تو کہاں کھائیں گے آپ؟ آپ ہمیشہ انچنے آٹے کی, موٹے آٹے کی روٹی کھاتے تھے, جس کو آج ہم نے پھر سمجھ لیا کہ ہاں صحت کے لیے وہی اچھا ہے. براؤن بریڈ اسی لیے بہت عام ہو رہی ہے بنسبت چپاتی کے. بہرحال بہت لوگ جو ہے دنوں میں مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں گھر میں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ساری بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی. پھر اسی طرح کچھ لوگ اس مہینے میں آنے والے سال کے لیے 365 آٹے کی گولیاں بنا کے ہر گولی پہ قرآن کا کوئی خاص حصہ پڑھتے ہیں اور پھر مچھلیوں کو کھلاتے ہیں جا کے, اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بلائیں ٹلتے ہیں. جی, یا یہ المزمل ہر گولی پہ پڑھتے ہیں. تو اگر کسی شہر میں تالاب ہی نہ ہو اور سمندر اس کے کنارے نہ لگتا ہو, وہ کہاں مچھلیاں لائے گا اور ان کو کھلائے گا؟ اور اگر 2-4 مچھلیاں اور ان کو 365 گولیاں ہر ایک لا کے ڈالی ایک تالاب میں, میرا خیال ہے تالاب آٹے سے بھر جائے گا. بھر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مچھلیوں کو الٹا مارنے والے دنیا بھر میں انوائرمنٹ کے بارے میں لوگ اتنے کانشیس ہیں, اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ مسلمان جانوروں کو اس طرح آٹا کھلا کے مار رہے ہیں اور تالاب کو آٹے سے بھر رہے ہیں, تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ یعنی کس قدر ناسمجھی کی باتیں ہیں نا.
تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سفر کا نام لے کے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، کوئی سفر منحوس نہیں، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی اور اس قسم کی توہمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ باقاعدہ اوتھینٹک بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو توہم سے نکالا تھا، اور ہم نے پھر باتیں گڑ گڑا کے دوبارہ اپنے آپ کو اسی چکر میں ڈال دیا. پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص عبادت کی بھی کوئی تاکید نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر مہینے کے جو ایام بیس ہوتے تھے اس میں روزے رکھتے تھے، اور وہ سفر میں بھی اور ربیع الاول اور ہر مہینے میں. ایام بیس کیا ہے؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ جو فل مون ہوتا ہے. جو فل مون ہوتا ہے نا تو اس کی روشنی اور اس کا جو وہ ایک خاص ہے، تو آپ نے دیکھا تو سمندر پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اس سے مد و جزر ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی یعنی ایک خاص قسم کی وہ اس کے جو جذبات ہیں یا اس کے اندر جو کثافات ہیں ان پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ قسمت یا وہ کوئی ان نون چیز نہیں ہے، اس سائنٹیفک فیکٹ کے جو چاند کے جو روشن راتیں ہیں وہ سمندر کے پانی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح انسانی طبیعتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو انسان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے کو مسنون قرار دیا، جو صرف سفر میں نہیں ہر مہینے رکھے جا سکتے ہیں. رمضان میں تو خیر سارا ہی مہینہ ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی. اب یہ جتنی بھی توہمات ہیں، مثلاً آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ دائیں آنکھ پڑتے تو مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ. ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں، رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے، منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے، جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے، اور 1001 مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو توہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اس سے خود بخود نتیجے نکال لیتے. اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ جو ہتھیلی پہ خارش سے ایسا ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے، تو کیا غریبوں کے ہاتھ پہ کبھی خارش نہیں ہوگی؟ یہ غریبوں کو کبھی خارش کی بیماری نہیں لگی ہوگی؟ یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی بات ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یاد رکھیں مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھو میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا نہ بھولنا، اور وہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کر دیں، یعنی تو جو دے تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ روک دیں. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقین رکھو کہ اگر سارے لوگ مل جائیں اور تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہے تو جب تک اللہ کا اذن ہو نہیں دے سکتے، اور سارے مل کے کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت، یعنی قیامت کے دن انسان کی دولت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اور آخری بات یہ کہ یہ جو ہم طوطا پال لیتے ہیں یا چوری کے لیے فال نکلواتے ہیں، اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات اگر کسی کی چوری ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام مسجد یا کسی بھی علم والے سے دیوان حافظ یا گلستان یا قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں، اور سچا عقیدہ ان کا ہوتا ہے، وہ مخصوص ورقے کھول کے تو ان کے اندر سے کوئی اندازے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ آ گیا تو اس لفظ سے فلاں کا نام بنتا ہے، اور کون کون ہے تمہارے خاندان میں اس طرح، تو کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں چور ہے تمہارے گھر میں. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص پر اسی طرح چوری کا الزام لگا، بڑا ناسمجھ شخص تھا. اس نے جا کے مسجد میں قرآن کا ورقہ بھی پھاڑا اور کہا یہ قرآن بھی جھوٹا اور امام بھی جھوٹا، کیونکہ وہ چور نہیں تھا، اس پہ ناحق الزام، اس نے بھی بہت غلط کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں چوری معلوم کرنے کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں.
اس سے کیا ہے، اگر آپ نے کسی پہ ناحق الزام لگایا تو سخت پکڑ ہوگی. اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس میں سے کسی کی چوری معلوم کریں. وہ ایسے علم دینے کے لیے نہیں ہوتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے، نہ کہ لوگوں کی چوری بتانے کے لیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ یہ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعائیں موجود ہیں جو صرف سفر کے مہینے میں نہیں، سارا سال پڑھنی چاہیے. صبح و شام کی دعائیں جو ہیں، مسنون اذکار جو ہیں، جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں کل صبح شام پڑھ کے اپنے پر بچوں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ بہت سی حفاظت کے لیے کافی. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہو جاتی، کوئی بلا ولا نہیں اترے گی، کوئی مصیبت. اور یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جس سے پہلے کبھی نہ اترا تھا، اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے لکھی تھی یہ آیتیں، آمن رسول سے آخر تک. عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ملی ہیں ہم کو، ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. تو اگر آپ مغرب کے وقت نماز میں مثلاً اس کو پڑھ لیں، عادت بنا لیں، یا کسی بھی وقت رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت پہ آپ رہیں گے. ورنہ کسی اور کے بس میں حفاظت نہیں ہے کسی کی. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کیوں؟ اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں نہ اس کو اونگ آتی. کتنے بھی گارڈ رکھ لیں اونگ آ سکتی، ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اصل حفاظت اسی کی حفاظت ہے. اس لیے انسانوں سے بے نیاز ہو کر کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. یاد رکھیں، یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے. اس سے انسان کے اندر اتنا توکل اور اتنی بے خوفی اور اتنا اطمینان آتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اور اسی طرح آپ کا مال، جان، عزت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی خوف ہوتا، جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کوئی تکلیف ہوتی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. ہمیشہ نماز کے ساتھ مدد مانگتے، جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. تو جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو چھوڑ کر مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں کھلانے سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی اور کوئی بلائیں نہیں ٹلیں گی، اور نہ چنے کی گونگنیاں کھانے سے کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے. یہ سب خرافات ہیں، خود ساختہ چیزیں ہیں، دین ایمان کو نقصان دینے والی ہیں. لہٰذا جو اصل ہے اس کی طرف لوٹیں، اور جو توہمات ہیں ان سے خود کو نکالیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے، انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی ہے، یقین اور ول پاور کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر